आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हुकूमती कारकर्दगी पे सवाल उठना शुरू हो गए हैं। एक साल के अंदर वही मसाइल जूं के तू हैं, कोई तरक्की नहीं, कोई तब्दीली नहीं, वैसे ही मुल्क था, उससे बदतर सूरत हाल है। महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है और हुकूमत कश्मीर के इशू पे बैकफुट हुई है। ये अपोजिशन का एक तनकीद है और उनको कह रहे हैं कि कोई डिफेंसिव उनकी पॉलिसी, ऑफेंसिव उनकी पॉलिसी नहीं है, एग्रेसिव पॉलिसी हमें कहीं नजर नहीं आती। इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपोजिशन को जेल के अंदर डालो। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आती है, लेकिन जमहूरियत के साथ आमरीयत भी होती है। और जमहूरियत को इस्तेमाल कौन करते हैं? एस्टेब्लिशमेंट। आज की हुकूमत को कौन चला रहा है? यह कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। आज की हुकूमत में सिस्टम रहना चाहिए, जमहूरियत रहना चाहिए। अवामी मसाइल का हल सिस्टम के अंदर है, जमहूरियत के अंदर है। और मुल्क की बैनुल अक़वामी इशू आपको पता है, आज अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान का ट्रायल लेटर डायलॉग हुआ है, उसके अंदर भी खत्ते की सूरत हाल पे गुफ्तगू हुई है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा पीएसपी। मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप एमएनए भी रह चुकी हैं, उसके साथ नुसरत वाहिद साहिबा पीटीआई की एमएनए है, प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, सीनियर रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर भी रह चुके हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने। हुकूमत को कौन चला रहा है? एस्टेब्लिशमेंट। हलक में बात रहेगी। देखिए, हुकूमत को कौन चला रहा है? जब इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट आया था, और रिज़ल्ट आने के बाद से आज तक जो लोग लेके आए हैं वो भी अब परेशान हुए हैं ना। गवर्नमेंट, इनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस है, पहली बात, ना इनके पास कोई ऐसी टीम है जो कि इनको लेके चले। अब मसला ये है कि गले में तोक तो पड़ गया। पहले ये लोग ये समझ रहे थे कि अपोजिशन इनको गिरा देगी, अपोजिशन से ज़्यादा अक्लमंद निकली। उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, आप चले, हम आपके साथ हैं। अब इनकी वो तमाम जो चीज़ें थीं, जो गीदर भभकियाँ थीं, वो तमाम ख़त्म हुई। जो चीज़ें की, जो इन लोगों ने बातें की कि जो हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम फलां पार्टी को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, बहुत सी चीज़ें जो कि अब इनको समझ नहीं आई। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लोग गए हैं और उसके बाद फिर ये यू टर्न लेना। ये नाकामी हुकूमत की है, जमहूरियत की, पार्लियामेंट की नाकामी है। देखिए, ये ना तो जमहूरियत की नाकामी है, ना ये पार्लियामेंट की नाकामी है। ये उन लोगों की नाकामी है जो लोग होमवर्क किए बगैर आए। आने से पहले उन्होंने कहा कि हम 100 दिन में पाकिस्तान को जन्नत बनाएंगे, और आने के बाद उन्होंने फ़ौरन कहा ख़जाना खाली है, हम क्या करें, IMF के पास लाजमी हम जाएंगे। अब हम जो हैं कुछ लोगों को हम अपने साथ मिलाएंगे, उनका नाम उन्होंने नफीस लोग रख दिया। उससे पहले वो टेररिस्ट उनको नज़र आते थे। मसला ये है कि इतना यू टर्न लिया है कि अब इनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा ऐसा पॉइंट लें जिससे हम जो हैं कुछ चीज़ें जो अपना फेस सेविंग करें। बात यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इनके दिमाग में पहले ही थी और अब वो कर रहे हैं और उसी पे ये चल रही है गवर्नमेंट। अदरवाइज उसको अगर छोड़ देना तो एजेंडा एस्टेब्लिशमेंट का है, हुकूमत का है कि विक्टिमाइज करो पॉलिटिकल पार्टीज को। देखिए, एक चीज़ इम्तियाज साहब, मैं आपको एक बात बता दूं। मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ कि जब आपके सिविल गवर्नमेंट आती है और उसमें जो मेंबर्स आते हैं, जो पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आते हैं, उनकी थोड़ी सी जो है ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर अनट्रेंड लोग आएंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। आप एकदम से उनसे फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आके फ़ौरन काम करें। जब हम इस्टेब्लिशमेंट की भी बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही होती है कि वो ट्रेंड होके आए हुए होते हैं ना कहीं से। तो अगर आप सिविल गवर्नमेंट को भी ट्रेन कर दिया जाए इन लोगों को, जैसे कि हम अमेरिका में भी आप देखिए जब आप होता है तो वहाँ उनके जो लोग आते हैं वो बड़े ट्रेंड होके आते हैं।
تو ان کو پالش ہونے کے بعد پھر جب وہ اپنے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی ہوم ورک کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے جس کے پاس 4 پیسے ہیں, وہ اٹھا, الیکشن لڑا اور آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گیا, نہ اس کو پروٹوکول کا پتہ ہے نہ کچھ. اب جب تک اس کو پروٹوکولز کا پتہ چلتا ہے تب تک ٹینیور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نصرت بھائی صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. حالات بہتر نہیں ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح گورنمنٹ چلائی جائے. بہت چھوٹی سی مختصر سی بات کروں گی میں. جب خان صاحب نے سیاست شروع کی تو اس وقت ان کو کہا گیا کہ اس کو سیاست نہیں آتی. جب وہ آگے ہاسپٹل بنانے کا ان کا ارادہ تھا, لوگوں نے کہا یہ بن نہیں سکتا. آپ نے دیکھا کتنے ماشاءاللہ زبردست قسم کے. پھر جب یونیورسٹی انہوں نے شروع کی اس وقت ان کو کہا گیا کہ اس کو نہیں بن سکے گی اس طرح کہ آپ بچوں کو مفت پڑھانا چاہ رہے ہیں, اسکالرشپ پہ پڑھانا چاہ رہے ہیں, مشکل ہو جائے گا. یہ وہ ساری چیزیں ہو گئیں. پھر سب نے کہا سیاست نہیں آتی. سیاست نہیں آئی. سارے جو اپوزیشن کے وہ سب کے سب جیل میں چلے گئے. سیاست نہیں آتی. جیل میں چلے گئے یا بھیج دیے گئے؟ بھیجے. ہم نے کوئی کیس نہیں کیا. کریڈٹ تو آپ لیتے ہیں. کریڈٹ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے اداروں کو آزاد رکھا ہوا ہے. ہمارے لیے ہماری طرف سے کوئی فون نہیں جاتا کہ اس جج سے بات کر لو یا اس جج سے بات کر لو یا اتنی سزا اسے دے دو, اتنی کم دو. واٹس اپ تو کرتے ہیں ججوں کو آپ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ہیں وہ ایسے فیک ہوں گے. ان کے آپ آزاد ہیں ادارے؟ بالکل. ان کے لیے آزاد ہیں, آپ کے لیے کیوں نہیں آزاد؟ ہمارے لیے بھی آزاد ہیں, آپ فکر نہیں کریں. بالکل 5 سال ہمارے گزرنے دیں, اس کے بعد دیکھیے گا کیسے کیسے شامت آئے گی سب کی. ادھر بھی سب پکڑیں گے سب کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ پکڑا جائے. تو وہ شخص جس کو سیاست نہیں آتی تھی, جس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, اس نے پوری کایا پلٹ دی ہے پورے ملک کی. اور ودن یہ کایا پلٹا ہے یا بیڑا غرق کیا؟ بیڑا غرق نہیں کیا ہے. یہ آپ کو اب اگلے سال میں پتہ چلے گا. ابھی چونکہ حالات اس قسم کے تھے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اس طرح چیزوں کو اوپر نہیں لا سکتے تھے جیسا کہ لانا چاہیے تھا. کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے اکانومی کس حالت میں تھی, ادارے کتنے بگڑے ہوئے تھے. ہر جو سرکاری زمین ہے یا بلڈنگ ہے وہ سب کی سب سود پہ رکھی جا چکی تھی, گروی رکھی جا چکی تھی. ہر چیز خراب ترین حالت میں ہو چکی تھی. اس کو صرف نارملائز کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا. 1 سال کا مل گیا, 1 سال اور ہمیں چاہیے. اگلے سال کے بعد اینڈ میں آپ جا کے کہیے گا اگلے سپٹمبر اکتوبر میں کہ آپ کی حکومت ناکام ہو گئی, تو میں اس وقت آپ کی بات مان لوں گی. میڈم سب سے بڑے ادارے پی آئی اے, اسٹیل مل, ریلوے, آج بھی پی آئی اے کا جو خسارہ ہے وہ 406 ارب روپے کا ہے. میں آ جاؤں, اسٹیل مل کا خسارہ 475 ارب روپے. ایک ادارہ بھی سیڈ نہیں کر سکے, کسی ادارے کو خسارے سے نہیں نکالا. اس لیے کہ کسی بھی ادارے کو نکالنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. جب ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے, ابھی تو ہم مانگ کے لا کے اس کی اکانومی کو اتنا کیا کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے, گریڈ لسٹ سے بلیک لسٹ میں نہ آ جائے. ابھی ہم صرف اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ یہاں سے آگے ورسٹ نہ ہو. تو اب انشاءاللہ اگلا سال جب ہے اس میں ہم باقی اداروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے جو ٹھیک ہو سکیں گے. پی آئی اے جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے خسارے میں جاری ہے, اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پروفٹ نہیں ہے لیکن نقصان بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ نے بتایا ہے مجھے, لیکن مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. مجھے یہ بتایا ہے کہ پی آئی اے اب اسٹیبل ہو رہی ہے. خسارہ تو ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. دیکھیں ہم لوگ ٹرینڈ ہیں کرپشن کے, سب کے سب. آپ کسی ایک کی بات نہیں کریں. حکومت بے بس ہے؟ نہیں, بے بس ہے نہیں, بالکل بے بس نہیں ہے. ہم جب بیوروکریسی کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں آپ نے, بالکل گھٹنے, آپ ترمیم لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں وہ ترمیم جو ہے وہ فیوچر کے حساب سے لے کے آ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ, میرے خیال میں پہلے بھی یہ والی بات کر چکی ہوں, ایک بیوروکریٹ جب بنتا ہے بندہ تو وہ بہت زیادہ اسٹڈی کے بعد ایگزام دیتا ہے. وہ جب سول سرونٹ کا ایگزام دیتا ہے سروس کا, تو کہیں جا کے اس کو کوئی شعبہ ملتا ہے. یعنی کہ وہ سیاستدان سے زیادہ سیانہ ہے, پڑھا لکھا ہے, ذہین ہے. سیاستدان تو کروڈ ہوتے ہیں, وہ تو یعنی کہ بیوروکریٹس ہی کرپشن سکھاتا ہے سیاستدان؟ نہیں, سکھاتا نہیں ہے. پولیٹیشین اس کو کہتے ہیں کہ تم کرپشن کرو. کرپشن کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وہ کہتا ہے کہ کرپشن کرو, طریقہ وہ بتاتے ہیں, پڑھے لکھے وہ ہیں. نہیں, طریقہ وہ نہیں بتاتے. دونوں کا نیکسس نہیں ہے. آپ لے کے جاتے ہیں پیپر, آپ اسے کہتے ہیں یہ زمین ہے, یہ میرے نام کر دو. اس کے لیے اسے لازمی سائن کرنے پڑیں گے, کیونکہ اگر زرداری صاحب کے حکم آ رہا ہے, اگر نواز شریف کا حکم آ رہا ہے, تو وہ بیوروکریٹ اس کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ سائن نہ کرے. اس کو سائن کرنا پڑے گا اور پھر وہ پھنسے گا. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب
آپ ہمیشہ سسٹم کی بات کرتے ہیں, نظام کی بات کرتے ہیں, آپ لبرل پروگریسو بندے ہیں. سسٹم کو خطرہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے, اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاستدانوں کا ہمیشہ نیکسس رہا ہے. دیکھیں, دو تین باتیں میں کہوں گا عوام کے سوجھ بوجھ کے لیے کہ 1917 میں روس کا انقلاب آیا اور 89-90 میں روس جو ہے وہ سسٹم ختم ہو گیا. اس دوران جو ہے روس ساری دنیا پر چھا گیا. جو نو آبادیاتی اسٹرگلز تھی جس کی وجہ سے روس کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے اچھے خاصے ممالک لیٹن امریکہ, افریقہ اور ایشیا میں آزاد ہوئے. دوسرا آپ دیکھیں چین کو دیکھیں. چین جو ہے 49 میں جدوجہد کی بنیاد پر جو ہے وہاں کمیونسٹ سسٹم آیا. آج چین جو ہے سپر پاور بننے جا رہا ہے. 47 میں پاکستان جو ہے, ابھی میں 2 دن پہلے جو ہے ٹونی بلیئر کا انٹرویو سن رہا تھا. ٹونی بلیئر نے جو بات کی اس نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں فیوچر میں امریکہ, چین اور انڈیا جو طاقتور ترین ملک بننے جا رہے ہیں. اب آؤ پاکستان پر. کیا بات ہے کہ 47 کے بعد پاکستان ابھی تک ترقی نہیں کی ہے. اس کا سمپل ریزن یہ ہے کہ جناح صاحب انفارچونیٹلی 1 سال میں ان کا انتقال ہو گیا. یہاں جو گٹھ جوڑ رہا ہے سول ملٹری کا, جس کی وجہ سے جہاں کی پالیسیز, یہاں کی ترقی, ان کی پالیسیز کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. ایز سمپل ایز اٹ از کہ پالیٹکس اور پالیٹیشنز کو ڈیلیبریٹلی تھرو میڈیا, تھرو آپ جیسے, آپ تو نہیں, آپ تو بڑے ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں, مگر یہ 70 سال سے یہ کہا گیا کہ پالیٹیشین جو ہے وہ چور ہیں, وہ بدماش ہیں. ایک دوسرے کو کہتے ہیں سیاستدان سر, ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں. نواز شریف نے زرداری صاحب کو زرداری, صاحب نے نواز شریف کو. بات سنیں. انفارچونیٹلی آج عوام جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, پالیٹیشنز کو صحیح نہیں سمجھتی ہے, اور جو گیم کھیل رہے ہیں, جو پراپرٹیز بنا رہے ہیں, جو کہ ادارے بنا رہے ہیں, جو کہ سسٹم, وہ سارا تہس نہس کر کے بیٹھے ہیں. پاکستان میں ترقی اس صورت میں ہوگی, سمپل بات ہے, جب تک پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ نہیں ہوتی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, ڈیموکریسیز اور پارلیمنٹ بھی آتی ہیں. پارلیمنٹ کیوں کمزور ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز مضبوط نہیں ہیں. تو پاکستان میں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ چیزیں چلا رہے ہیں 70 سال سے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا. اگر انہوں نے یہ روش رکھی تو حادثات اور ہو سکتے ہیں. سر میں آپ کی طرف آؤں گا. ذمہ دار سیاستدان نہیں ہے, کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیاستدان ذمہ دار نہیں, اسٹیبلشمنٹ ادارے تباہ کرے, اسکول بند ہیں, ہاسپٹل بند ہیں, میڈیسنز نہیں ہیں. کیا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ, روڈ کھا جاتے ہیں, یہ بھی اسٹیبلشمنٹ, اس سب کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. جو خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے, میں ان کی بات کو کہیں ٹو سم ایکسٹینٹ سیکنڈ کرتی ہوں. وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی 1947 سے لے کر آج تک جس طرح سے ڈیموکریسی کو چلنا چاہیے تھا اس طرح سے چلایا نہیں گیا. ذمہ دار کون؟ دیکھیں ذمہ دار اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے, ابھی یہ ایک اور بات بھی میں نے ابھی نہیں سنی کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ بیوروکریٹ کو کہتے ہیں کہ وہ جا کے کرپشن کریں. دس از لائک, یہ بہت عجیب سی ہم کرپشن کریں اور اس پہ سائن کریں. میڈم نے یہ کہا ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایسا, میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی چیز ہوگی. ٹھیک ہے, اگر کوئی بہت ہی زیادہ کرپٹ ہوگا تبھی وہ اس کو جا کے کہیں گے, ادروائز ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں بھی, دونوں ذمہ دار ہیں. جو دیکھیے جہاں میں اس کو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ, میں آپ کو بعد میں پھر اپنی بہن کو بتاؤں گی, کیونکہ ہم دونوں کا ایک ہی اسی طرح کی فیملیز کے ساتھ تعلق ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے اس وقت تک چیزیں, سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی سٹرونگ نہیں ہوں گی. اب پولیٹیکل پارٹیز کیسے سٹرونگ ہوں گی؟ جب تک کہ پولیٹیشین سٹرونگ نہیں ہوں گے. سٹرونگ اس طرح ہوں گے کہ ان کو ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے بات کرنی پڑے گی, ان کو تمام ڈر اور خوف سے ہٹ کے بات کرنی ہوگی. یہ جو ہم بات کر دیتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے, تو آپ خود کھڑے ہو جائیں نا, آپ خود سٹرونگ ہو جائیں.
جب آپ نہیں کریں گے, جب فلڈ آتا ہے تو فلڈ میں آپ اداروں کو بلا لیتے ہیں, وہ جاتے ہیں لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. جب سینسز ہونے لگتا ہے تو آپ اداروں کو بلا لیتے ہیں ریلیف. ایک دفعہ غلط ہوگا, 2 دفعہ, تیسری دفعہ تو ٹھیک ہو جائے گا نا. آپ خود بھی تو نہیں کھڑے ہو رہے. جب آپ نہیں کھڑے ہوتے تب تو اس وقت تو ادارے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ جی یہ ریلیف دے رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اگر کوئی پولیو ورکر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب وہ آپ کو کہیں اور پھر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ادارے برے لگتے ہیں. تو یہ بات غلط ہے. یا تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں یا پھر ان کی. لیکن ایک چیز ڈاکٹر صاحب کی صحیح ہے, مداخلت, بار بار مداخلت, سسٹم میں مداخلت, کبھی ایکٹیویزم, کبھی جوڈیشل ایکٹیویزم, کبھی مداخلت, یہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. جو پاورز ایگزیکٹو ہیں وہ تو ان کو استعمال کرنے دیں. آپ سسٹم کو مضبوط ہی کرنے نہیں دیتے, آپ پارلیمنٹ کو چلنے ہی نہیں دیتے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیتے, سسٹم کو مضبوط نہیں کرنے دیتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا. کیا ڈومین میں رہے ہیں اس 70 سالہ تاریخ میں؟ کسی بھی نے بھی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کیا ہے؟ دیکھیے ہماری ڈیموکریسی کی عمر کتنی ہے, یہ عمر کتنی ہے؟ بریک کے بعد آتا ہوں, عمر پہ بات کریں گے. تو جمہوریت کو کون چلنے نہیں دے؟ بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک. ہاں, عمر کم ہے جمہوریت کی, جتنی بھی عمر کم ہے. جمہوریت کی ناکامی نہیں, سسٹم کی ناکامی نہیں, سیاستدانوں کی, پارٹیوں کی ناکامی. اس لیے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے, سسٹم نہیں ہے. دیکھیں ہمارے اوپر انفارچونیٹلی 1947 کے بعد جس طرح کی چیزیں تسلط کی گئی ہیں اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کانفیڈنس شیک ہوا ہے, اور ہمارے اندر جو ہمارے جو رویے ہیں وہ جمہوری رویے رہے نہیں ہیں, اور ڈکٹیٹرشپ کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. ابھی آپ موجودہ گورنمنٹ کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کے ود ان دا پارٹی بھی جو ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. جب ایک پارٹی کے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو جب وہ آتے ہیں اسمبلیوں میں تو وہ ڈیموکریٹک رویے ان کے ہوتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے اس میں آپ دیکھیں وہ بالکل آپ کی کرٹیسزم کو برداشت بھی نہیں کرتے. آپ ان کو کوئی ایڈوائز کریں گے وہ بھی نہیں برداشت کرتے. تو ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پہلے تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کس سسٹم کے ساتھ چلانا ہے. اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیموکریسی چلانی ہے تو پھر ہمارے سب سے پہلے ڈیموکریٹک رویے ہوں. اس کی ڈیموکریٹک رویے اس طرح ہوں گے کہ آپ کی ود ان دا پارٹی ڈیموکریسی ہو, جو میرٹ کا بالکل اس کی پاسداری ہونی چاہیے. جو لوگ میرٹ پہ آتے ہیں انہی کو اوپر آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے ماموں چاچا جو بھی ہیں پسندیدہ جو لوگ ہیں ان کو آپ لے کے آ جائیں اور ان کو آپ امپورٹنٹ پوسٹ پہ بٹھا دیں جیسے کہ ہوتا چلا ہے. اس کو اب چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں چینج کریں گے تو پھر ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ اچھا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی تبھی یہ چلی. تو جب آپ نے یہ ایک چیز سوچی ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہیں ان کے ساتھ نہیں دینا, وہ نہ آپ کو بیساکھیاں دے, تو پھر آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا اور آپ کا رویہ ڈیموکریٹک ہونا پڑے گا. میڈم آپ کی حکومت بیساکھیوں پہ چل رہی ہے, آپ کی گورنمنٹ پسندیدہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جماعت. سبھی دونوں طرف جو ہے نا ایک ہی خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ 3 کام کرتی ہے. پہلے یوز کرتے ہیں, پھر مس یوز کرتے ہیں, آخری میں ابیوز کرتے ہیں. آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتی اور ان دونوں کی بات سے بھی نہیں کرتی. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے اپنے پی ایم کی پرسنالٹی کا, ان کے کریکٹر کا. وہ نہ جھکنے والے ہیں, نہ وہ کسی طرح کسی کے قابو میں آنے والے ہیں. وہ جو ان کا مشن ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہو, یہ فوراً نہیں ہو جائے گا. کوئی بھی چیز فوراً نہیں ہو سکتی. وہ کر رہے ہیں جس مشن پہ وہ آئے تھے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ چیز اگلے سال میں آپ کو بہت آبویس نظر آئے گی کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. اس وقت تو ہماری نمبر 1 پہلے تو اکانومی کا سارا تھا, پھر اوپر سے وہ کشمیر کا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشر ہے. حکومت اس وقت بے انتہا پریشر میں ہے کیونکہ آپ کو انٹرنلی اور باہر سے ہر عوام کی پرواہ ہے اس گورنمنٹ کو. کیوں نہیں ہے؟ عوام کی پرواہ بہت زیادہ ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ شخص جو کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے 16 گھنٹے کام کر رہا ہے. صلاح الدین کے ساتھ کیا ہوا, ایک ذہنی مریض کے ساتھ جس طرح تشدد کیا گیا, ایک ذہنی مریض. دیکھیں اس میں اب پنجاب پولیس, پنجاب گورنمنٹ نہیں, پنجاب پولیس از ٹرینڈ فار دس.
ان کو بتایا جاتا ہے یا ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے دشمن ہے. وہ اس کو تو انسان اس کو پکڑ کے لے کے گئے ہیں میڈم, ایک ذہنی مریض, اس کے بازو پہ لکھا ہوا تھا ایڈریس. میں نے خود اس کا سارا کچھ دیکھا ہے. اس کو جب مار رہا تھا تو کہتا ہے مجھے بتائیں کہ آپ نے اس طرح مارنا کہاں سے سیکھا ہے. تو سی ایم صاحب انٹروین کیوں نہیں کیا انہوں نے اس پہ؟ دیکھیے اس وقت ان کو نہیں پتا تھا, یہ تو موت کے بعد ساری ویڈیوز باہر آئی. ذمہ دار کون ہوگا؟ بالکل سی ایم ہوں گے, بالکل سی ایم ہوں گے, بالکل پولیس کے آئی جی صاحب ہوں گے. ریفارمز کیوں نہیں لے کے آئے پنجاب پولیس میں؟ دیکھیں پٹواری کلچر کیوں نہیں تبدیل جو کیا؟ مینٹیلٹی ہے نا اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. وہ ایک سال میں چینج نہیں ہو ان کے لیے بھی سکتی. مشکل تھی وہی مینٹیلٹی چینج کرنا, نون لیگ کے لیے بھی مشکل تھی. یہ 15 سال سے قابض ہے حکومت پہ, یہ 30 سال سے قابض ہے حکومت. میری طرف سے اشارہ نہیں کیجیے. آپ نون لیگ کی بات کر رہی ہوں, سوری. تو آپ اس کو اس سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ایک سال میں ہم کیا کریں؟ کوئی جادو کی چڑی لے آئیں؟ ان کو سمجھا رہے ہیں, ٹریننگ ہو رہی ہے. اب جو سب سے بڑی ٹریننگ ہونی ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب خود ہیں سائیکالوجسٹ, یہ ٹریننگ ہونی ہے کہ بھائی تم بھارت سے نہیں لڑ رہے ہو, تو اپنے دشمن سے نہیں لڑ رہے ہو. جو بندہ جس کو تم نے پکڑا ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے. اس سے اگر آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو بات چیت سے ہو سکتی ہے. اس کو بھوکا رکھ لو, اس کو پانی نہ دو یا اس کو سونے نہ دو, لیکن کم از کم اس طرح تو نہ مارو کہ انسان جانور کو بھی نہیں مارتا اس طرح جس طرح یہ انسانوں کو مارتے ہیں. اور اس ایک تو نہیں ہے, کتنی ساری اس طرح کی آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں جو پے در پے ہو رہی ہیں. جو ملک کے اندر جس کے ساتھ ظلم ہو, جس کے ساتھ بربریت ہو, جبر ہو, اس کی ذمہ دار حکمران ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. کیا یہاں کا حکمران عوام کو جواب دہ ہے؟ بالکل ہے. کہاں جواب دے؟ کیوں نہیں ہے؟ وزیر اعظم بننے کے بعد ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. کرسی کا نشہ, نہیں, اقتدار کا نشہ. وہ کرسی پہ بیٹھ کے گول گول نہیں گھومتے کیونکہ کرسی کا نشہ. وہ کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ کام نظر کیوں عوام کو نظر نہیں آئے گا. نظر ابھی نظر نہیں آئے گا. ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ اندر سے ہو رہا ہے, اور وہ پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, بار بار میں یہ شروع سے یہ بات کر رہی ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب حکومت شروع ہوئی تب بھی میں نے کہا تھا 2 سال چاہیے. سب کہہ رہے تھے 90 دن میں ہو جائے گا, 100 دن میں ہو جائے گا, 6 مہینے میں ہو جائے گا. میرا شروع سے سٹینڈ یہ تھا کہ 2 سال ہمیں چاہیے ہر حال میں. اس بگڑے ہوئے دماغ کو, اس بگڑے ہوئے معیشت کو, اس بگڑی ہوئی چیزوں کو اسٹیبلش کرنے میں ہمیں 2 سال چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, کوئی گورنمنٹ کی ڈائریکشن نظر آ رہی ہے؟ کوئی بہتری کے آثار نظر آ رہی ہیں؟ بہتری کی طرف حکومت جا رہی ہے؟ کوئی تبدیل ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے؟ عوام کے اندر کوئی خوشحالی, کوئی امن سکون آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ عوام میں رہتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, پولیٹیشنز ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا, ڈاکٹر صاحبہ کو نظر نہیں آ رہا ہوا. ہم اسٹوڈیو سے شو کرتے ہیں, پبلک سے نہیں کریں. ڈاکٹر صاحب پبلک میں نہیں جاتے ہوگا, آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سر آج صبح کو ایک گورننگ باڈی جس کا میں ممبر ہوں, کسی پریسٹیجس ایڈوکیشن ادارہ, نام میں نہیں لینا چاہوں گا, تو وہاں آج کی گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی. تو وہاں یہ پتہ چلا کہ جو ایڈوکیشنلسٹ آئے تھے اور گورنمنٹ کے بھی لوگ آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آج کل رپورٹس آنا یہ شروع ہوئی ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے, ہمارے پاس اتنی سخت نہیں رہی ہے کہ ہم پیسے دے سکیں. یہ ایک نئی بات میں نے آج سنی. تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اب پیرنٹس میں یہ سخت نہیں رہی ہے. مڈل کلاس کی میں بات کر رہا ہوں, اپر مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں. لوور کلاس کو تو آپ چھوڑ دیں, وہ تباہی کی حال میں ہے. تو اس حال میں آج کل یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے پیسے نہیں دے پا رہے ہیں. اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں. میری بات اس ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے بار بار آپ. ان کو 1 سال ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, ایمانداری سے بات کریں. امتیاز میر, میں اس کا آپ کی ٹی وی پر میں نہیں بولنا چاہتا ہوں, میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں, بہت اچھے طرح دے سکتا ہوں. میں نے جو پہلے سیکشن میں بات کی تھی, جو 70 سال سے جو چل رہی ہے چیزیں, اس کے اثرات جو ہیں بڑی تباہ کن پاکستان پر آ رہے ہیں, اکنامی پر. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو 70 سال سے قابض ہیں, لینڈ گریبرز ہیں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پر یا میڈیا پر یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر گن پوائنٹ پر ہم قبضہ کر کے سارے پاکستان کے مائنڈز اور سولز پر قبضہ کریں گے. میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے. آپ جائیں عام آدمی کے پاس تو آپ کو اس کے پتہ چلے. ڈاکٹر صاحب جب آپ کا اقتدار تھا آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے تھے, آپ کی فارن پالیسی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی,
آپ انٹرنیشنل ایشو کو اسی طرح ڈیل کرتے تھے. آج عمران خان کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں, بلا وجہ آپ تنقید کر رہے ہیں کہ فارن پالیسی یہ نہیں چلا, کوئی اور چلانے والا. آپ کے دور میں بھی وہی چلاتے تھے. بالکل ہمارے دور میں بھی وہی چلاتے تھے, ابھی ان کے دور. آپ نے کیوں نہیں اسٹرگل کی؟ دیکھیں آپ کیوں نہیں لڑے؟ آپ شہیدوں کے وارث ہیں, کیوں نہیں لڑے؟ ہم نے بہت اسٹرگل کی, ہم نے اپنی لیڈرشپ کو گمایا, ہم نے جو ہے اپنے کارکنوں کو جیلوں میں اور ایگزائل میں اور کوڑے اور پھانسیوں پر چڑھایا. ہماری جو پارٹی ہے, ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ جتنی اسٹرگل پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کی, کسی نے نہیں کی. پر اس کے باوجود وہ اتنے طاقتور تھے کہ بہت سی چیزیں ہم نہیں منوا سکے. اور دیکھیں, جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب پارٹیشن ہوا انڈیا اور پاکستان کا, تو جناح صاحب قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے پاکستان, میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا. مسلم لیگ تو کاغذ پر تھی, جبکہ کانگریس بہت طاقتور پارٹی تھی, اس میں ہزاروں لاکھوں کارکن تھے اور ہزاروں لیڈرز تھے. تو اس انڈیا میں کسی کی جرت نہیں ہوئی سول یا ملٹری کی کہ وہ کچھ کر سکے. یہاں یہ ہوا, جناح صاحب کا انتقال ہوا قائد اعظم کا, تو یہاں جو ہے سکندر مرزا ہو یا غلام محمد ہو, یہ سب بیوروکریٹ تھے نا. اور اس کے بعد ایوب خان, انہوں نے نیکسس کیا اور انہوں نے جو تباہیاں کی, جس کی وجہ سے آگے چل کر بنگلہ دیش, ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا. اس کے بعد جو ہے کیا نہیں ہوا, بھٹو صاحب کی حکومت, بھٹو صاحب نے کوشش کی, اس کو بھی ہٹایا گیا. جس نے بلیک سپٹمبر کیا, مرد مومن مرد حق ضیاء الحق, جس نے 25,000 فلسطینیوں کا قاتل, وہ جو ہے یہاں مرد مومن بن گیا اور پھر اخوان وار میں چلا گیا. اخوان وار واز نتھنگ, ایک دہشت گرد جنگ تھی, اور انہوں نے جو ہے ڈالرز پر لڑی, یہاں کے مولوی, ملا, جماعت اسلامی اور سب مل کر. اس کا کیا ہوا؟ پاکستان کی تباہی بربادی ہو گئی. بھٹو صاحب نے بھی تو ربانی کو سپورٹ کیا تھا. دیکھیں بات سنیں, کیا غلط تھا؟ بالکل غلط تھا. آپ تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل. بی بی صاحبہ بھی تھی اسی ٹائم, اس نے بھی تسلیم کیا تھا, طالبان کو سپورٹ کیا تھا, انکار نہیں کیا تھا. دیکھیں بہت سی چیزیں ہسٹوریکلی ابھی ماننی پڑے گی کہ ہم نے جو ہے مولویوں کو فیسیلیٹیٹ کیا بھٹو صاحب نے, جس کی وجہ سے انہی مولویوں نے آگے چل کر بھٹو کو پھانسی دی, فوج سے مل کر, ملٹری رجیم سے مل کر. بے نظیر صاحبہ نے بھی بہت سی ایسی چیزیں ان سے بہت اچھی کی, وہ تو شہید ہوئی آخر میں, دونوں شہید ہوئے, بھٹو صاحب بھی اور بی بی بھی. پر جو طالبان کی سپورٹ ہے, دیٹ واز اے رانگ مسٹیک, اور اس کی وجہ سے انہی مولویوں نے آگے چل کر یہ جو محسود تھا, یہ کون تھا؟ یہ طالبان تھا, اسی نے بے نظیر کو شہید کیا. تو اگر غلطیاں ہر آدمی سے ہوتی ہیں تو اس کو اگر ماننے میں کوئی غلطی نہیں. لیڈرشپ کا کرائسس آپ کو نظر آ رہا ہے ملک کے اندر, نیشنل پارٹی ملک کے اندر, اس کا کرائسس آپ کو نظر آ رہا ہے, جو عوامی مسائل کرے, جینیون پولیٹیکل پارٹی, جینیون عوامی جماعت. ڈاکٹر صاحبہ, اس ملک کی ضرورت ہے جو چاروں صوبوں کو لے کر ساتھ چلے. دیکھیے انفارچونیٹلی یہ جو جس طرح کا سسٹم چل نکلا ہے, اور جو ایتھنک پولیٹکس کا جو ایک شروعات ہو گئی ہے, یہ بالکل ایک ڈیزاسٹر ہے, اور ان تمام چیزوں سے آگے نکل کے جانا پڑے گا. اور اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہی لیڈر جو ہے آگے آئے گا اور وہی ایکسیپٹیبل ہوگا جو کہ چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلے گا. اب چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ یہ زبان, رنگ, نسل کی بنیاد سے مبرہ ہو کے بات کرے, اور اور ہمیں ایک پاکستانی بننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے جو بھی لیڈر اپنے آپ کو پہلے پاکستانی کہے گا, اور اس کے بعد جو بھی اس کی مادری زبان ہے وہ ہو, اور پھر مذہب کی بنیاد پہ پولیٹکس نہ کرے, تو تبھی یہ چیزیں آگے چلیں گی. ادروائز یہ جو ایک تفریق آ گئی ہے نا ہماری زبان کی بنیاد پہ, یا زبان کی, یا رنگ کی, نسل کی, تو یہ تفریق بڑھتی جائے گی. لیکن ایک دوسری خطرناک چیز جو معاشرے کے عوام کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, سیاست سے نفرت, بیزاری, جمہوریت سے, پارلیمنٹ سے, سیاستدانوں سے. یہ خطرناک نہیں ہے؟ عوام کی پارٹیسپیشن کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ڈیلیور نہیں کیا. ایک گم جس طرح عمران خان صاحب لائے تھے, بڑے دعوے وعدے کیے تھے, سب کچھ کیا تھا, جب وہ کہتے ہیں کہ میں آیا, ہر چیز تباہ تھی, ہر چیز میں تباہی تھی, کوئی چیز بہتر نظر نہیں آتی, ہمیں ٹائم دیا جائے. دیکھیے ہم جیسے لوگ جو پولیٹکس میں آئے, ہم لوگ اسی لیے آئے
کہ اس وقت بھی پالیٹکس میں پولیٹیشینس کو بہت برا کہا جاتا تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک سے سنسیئر ہیں، اگر آپ اس ملک کے لیے اچھا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے ایک سٹیپ بھی ملک کے لیے اچھا لے لیا، تو آپ نے شاید اپنے پاکستانی ہونے کا حق ادا کر. بریک کا ٹائم ہے، بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد آتا ہوں، اس سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں. ویلکم. میڈم، یہ بھی گورنمنٹ، نئی پارٹی، نیا چہرہ. جس طرح نصرت وائز صاحبہ نے کہا، انہوں نے ہاسپیٹل بنائی، یونیورسٹی بنائی، انہوں نے جو کہا انہوں نے بنایا. وہ ملک بھی بنائیں گے، ملک کی ترقی بھی کریں گے، عوام بھی خوشحال. آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں؟ میری امید تو ہے کہ یہ جو بات کہہ رہی ہیں اللہ کرے یہ ٹھیک ہو، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا. ایک سال گزر گیا، ایک سال میں کوئی ایک بھی سیکٹر ایسا ہو جو کہ میں سمجھوں کہ وہ بہتری کی طرف جا بھی رہا ہے. بہتر نہیں ہوا، بہتری کی طرف جا بھی رہا ہے، تب بھی ہم کہیں کہ چلیں کچھ بہتری آ جائے گی. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اتنی بڑی ایک غیر جمہوری سی بات ہے کہ آپ ابھی ہم سے کوئی سوال نہ کریں، 5 سال کے بعد سوال کریں. تو آپ نے اگر یہ بات تھی تو کیا جب آپ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے، کیا آپ نے یہ بات سوچی تھی کہ اس وقت گورنمنٹ کو 5 سال ختم ہونے دیں، اس کے بعد ان کو تنقید کیجئے؟ تب تو آپ نے نہیں سوچا تھا، تب تو آپ گورنمنٹ گرانے کے لگے ہوئے تھے. 120 دن کا جو دھرنا آپ نے دے دیا. اس کے بعد آپ نے یہ جو ابھی آپ بات کریں نا پولیٹیشنز کو بہت زیادہ وہ ڈیفیم ہوئے ہیں، وہ ڈیفیم اس کنٹینر سے ہوئے ہیں جو کنٹینر پہ زبان استعمال ہوئی، اور جو کنٹینر سے جو جس طرح کی چیزوں کو فروغ دیا گیا، اس سے میرے خیال میں نہ صرف سیاستدان، سیاست کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. اور اس کا وہ جو بیج بویا ہوا تھا نا، وہ فصل اب کٹ رہی ہے کہ ہر سیاستدان. اور اس کے بعد انہوں نے تو بات یہ ایسی کی کہ جو چیزیں الیکشن سے پہلے کہیں ان تمام سے یو ٹرن کر لیا. پہلے تو آپ نے ایک سیاستدان کو ڈیفیم کیا، اس کے بعد پھر جو باتوں سے یو ٹرن آپ نے لیا ہے، اس کے بعد عوام جو ہے کیا یقین کرے گی سیاستدان پہ؟ وہ نہیں یقین کرے گی. تو اس پہ جو ہے یہ چیز غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے رویے بھی جمہوری نہیں ہے. جب آپ کے رویے بھی جمہوری نہیں ہے، آپ یو ٹرن بھی لیتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی بات آپ کرتے ہیں، اور آپ ہیں بھی ایک یونیفارم کے بغیر ڈکٹیٹر ہے، تو یونیفارم کے بغیر ڈکٹیٹرشپ ہی وہ ان کی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ جھکتا ہے نہ کچھ. تو آپ جھکیں گے بھی نہیں، تو جمہوریت میں تو آپ نے جھکنا بھی ہے، لوگوں کی بات بھی سننی ہے، لوگوں کی رائے کا احترام بھی کرنا ہے. جب یہ کام آپ نہیں کریں تو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں جو کسی بات سنتا نہیں ہے. تو اس میں جو ہے جو چیز ہے اس کو اس طرح سے لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ڈسکس کرنے سے تو ان کے پاس حل ہے عوامی ایشوز کا، لگ رہی ہے آپ کے پاس اہلیت، قابلیت، تجربہ، سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ واقعی اس میں تبدیلی آئے گی. دیکھیں اس میں ول کا مسئلہ ہے، ول ہی نہیں ہے. اگر ول ہو تو وہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نکل کے وہ جو انرجی وہاں ویسٹ کریں نا، وہ یہاں کام کریں اور کام اچھی طرح سے ہو جائے گا. لوگ ان کے پاس 2-4 جو ہیں وہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ان کے. خان صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھیں جو ان کے پارٹی میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سلیکٹ کریں، بجائے کہ یہ جو نان الیکٹڈ لوگوں کو بٹھایا ہوا ان کو سائٹ پہ کریں، الیکٹڈ لوگوں کو لے کے آئے اور پھر یہ چلائیں کام. شاید کوئی تھوڑا بہت کوئی بہتری آ جائے. لیکن یہ اگر درباریوں پہ انہوں نے یقین رکھا، درباریوں پہ اگر یہ ان کی بیساکھیوں پہ لے کے چلے، تو پھر یہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ڈیزاسٹر کی طرف جائے گا. عامر ہے آپ کا لیڈر، آپ کا لیڈر یو ٹرن خان ہے، یو ٹرن لیڈر ہے آپ کا. ایک تو کہتا ہے کہ میں جو لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، میں یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم بن گیا. میڈم نے کہا ہے عامر ہے، جھکتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، فلیکسیبل ہوتا ہے. میں یہی بات کر رہی تھی، بیچ میں ان کو زیادہ انٹرپٹ نہیں کیا میں نے، کہ اس سے مراد میری یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے آگے نہیں جھکتے. اس سے مراد میری یہ تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے یا اس طرح کی اور جو دوسری پاورز ہیں، اسپیشلی سپر پاورز اور باقی چیزیں، وہ ان میں سے کسی ایک کے آگے بھی نہیں جھکتے. وہ بالکل این منہ پہ کھڑے ہو کے بات کرنے والا آدمی ہے. گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں. شیخوں کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں. اس لیے ڈرائیو ہوتی ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ تسلی سے بات کر سکتے ہیں. دوسری طرف نہیں کر سکتے، نہیں ڈرائیو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت دوسری طرف تو 101 کیمرے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں آپ کسی روم میں، آپ کسی چیمبر میں، آپ میٹنگ روم میں 1-on-1 ملاقات ہوتی ہے گاڑی چلاتے ہوئے. This is the way to give respect to the person who has come to you. اور اس میں ایک آپ کی ہے کہ خلوت میں بات ہو جاتی ہے. کوئی اس طرح کی چیز جو آپ
نہیں چاہ رہے فی الحال کہ کسی کو پتہ چلے، اسپیشلی میڈیا کو جو اتنا غدر مچاتا ہے ہر وقت، تو اس لیے وہ بھی میڈیا کے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں میڈیا نے یہ کیا. آپ کا خود لیڈر کہتا تھا مجھے وزیر اعظم بنایا تو میڈیا کا کردار. ہم تو بہت شکر گزار ہیں آپ لوگ. آج اس کو سینسر بھی کرتے ہیں، بند بھی کرتے ہیں، خاموش بھی کرتے ہیں، پریشر بھی ڈالتے ہیں. وہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک محکمہ ہے اس کے لیے، پیمپرا شاید اس کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو بھی ان کے رولز ہیں ریگولیشن ہے اس کے حساب سے وہ کر رہے ہیں. خان صاحب از ناٹ گوئنگ ٹو انٹروین ان دیز تھنگس کہ وہ کہہ دیں کہ جی فلاں چینل کو بند کر دو یا فلاں چینل کو اشتہار نہ دو یا فلاں کو یہ نہ کرو. وہ اس کے بارے میں بالکل بات چیت ہو رہی ہے، اور اب ان فیوچر میرے خیال میں ودن منتھ اور 2 آپ میڈم ایک چیز بتاؤ، آپ باہر بھی رہی ہیں پاکستان سے. ملکوں کی دوستیاں نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں. خان صاحب دوستیاں کرتے جاتے ہیں کہ دوستی ہو ملکوں کی، مفادات ہوتے ہیں، اپنے انٹریسٹ کو دے، قومی انٹریسٹ، نیشنل انٹریسٹ، یہ پاکستان کا انٹریسٹ، پاکستان کے عوام کا آپ انٹریسٹ. پیچھے لے کے جائیے پلیز، تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیے. جب آپ اپنے ملک کو قربان کر رہے تھے، جب آپ را کے ایجنٹ اپنی کمپنیز میں فیکٹریز میں رکھ رہے تھے، جب آپ سارا کا سارا پیسہ وہاں بھیج رہے تھے اپنا، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کون ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں. انڈیا کی بات کر رہی ہیں میڈم؟ نہیں، میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں کہ انڈیا کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے دوستی کی. وہاں سے وہ ان کی شادی میں بغیر ویزے کے چلے آ رہے ہیں، پھر بغیر ویزے کے ادھر مری چلے جا رہے ہیں، پھر ان کو گفٹ بھیجے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے گفٹ آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی پرانے زمانے میں مودی نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ اس لیے کہ اس کے مفادات تھے وہ سارے، وہاں پہ کاروبار ہو رہا تھا. یہاں ایک آدمی ایسا کھڑا ہے جو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی ہر چیز کو ریجیکٹ کرے گا. واقعی کشمیر کا اسٹیٹس، خصوصی اسٹیٹس وہ اس لیے ہی ہوا ہے. آپ کے دور میں کیوں ہوا؟ 70 سال میں نہیں ہوا. اسی لیے میں پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں تو شاید مودی نہیں تھا، ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، اب آئے ہیں ایکسٹریمسٹ. تو اس وقت نواز شریف کے دور میں اس لیے نہیں ہوا کہ نواز شریف کی ذاتی دوستی تھی بقول ان کی بیٹی کے، ہمارے فیملی ٹرمز ہیں. مس کال تو خان صاحب بھی دیتے ہیں، اس کو بات نہیں کرتا مودی. مس کال نہیں ہوتی، پرائم منسٹر اس طرح نہیں ان کو مس کال دیتے کہ اپنے فون سے. وہ بات کرنے کے لیے تیار پروسیجر ہے تو غلط ہے وہ آدمی. اگر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے خان صاحب کی جو بات چیت ہے، وہ اگر چاہتے ہیں کہ سب کچھ تسلی سے ہو، اس میں کوئی جنگ نہ ہو، تو کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی بچانے کی بات ہو رہی ہے. وہ اگر جواب نہیں دے رہا تو وہ تو ہے ہی برا آدمی، وہ تو ہے ہی ایکسٹریمسٹ. اور سپورٹ بھی کیا تھا الیکشن میں، اگر وہ جیت کے آیا. سپورٹ نہیں کیا تھا، وہ ایک جملہ انہوں نے بولا جیت تھا کے آئے گا تو بات ہوگی کشمیر. اگر وہ جیت گیا تو شاید کشمیر کے اوپر کوئی اچھی سچویشن ہو جائے. ان کو یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے. کیوں نہیں، انسان ہے، ایک ایکسٹریمسٹ ہے. بچر آف گجرات کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا انسان ہوتا ہے، کبھی وہ اچھے اس میں ہوتا ہے، کبھی برے اس میں ہوتا ہے. ہر بندے کے اندر مودی سے اچھائی کی ایکسپیکٹیشنز تھی ہے ہمیں. کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. He is not an angel. ظالم جو جابر ہے، جو کر رہا ہے کشمیر کے اندر. اب ابھی کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. اب اس وقت جب ہمیں پتہ نہیں تھا اچھی طرح اس کے بارے میں کہ کس قسم کا آدمی ہے، حالانکہ ہم گجرات کا حادثہ ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن جب نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات دیکھے اور سب کچھ کیا کہ اس طرح پاکستان میں محبتوں سے وہ آ رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے، تو شاید اس سے کوئی ایسی انڈیکیشن گئی ہو کہ ناؤ ہی از چینجڈ. تو اس طرح کا کوئی چیز نہیں. ڈاکٹر صاحب، ملکوں کی دوستیاں نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں، نیشنل انٹریسٹ کو دیکھا جاتا ہے، ہم دوستیوں میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیں اب یہ ایک نیریٹو ہے. میں آپ کو جرمنی کا چانسلر تھا ہیلمٹ کول، یہ ہے 90s کی بات، 80s اور 90s کی بات ہے. اس نے جو ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے دوستیوں کی بنیاد پر گورباچوف سے، بش سے، تھیچر سے اور فرانسو میتروان سے، اس کی بنیاد پر اس نے ایک تاریخی کام یہ کیا کہ جرمنی کی یونیفیکیشن اس نے کرائی. صحیح، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہسٹری ہے. تو اب اگر کوئی پرائم منسٹر چن کر آتا ہے، اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غدار ہے، مودی کا یار ہے. میں اپنے حساب سے یہ کہوں گا. بلاول صاحب نے کہا میری بات تھا سنیں، نواز شریف کے لیے، میری بات سنیں، میری بات جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، غدار. دیکھیں ایک کیا بلاول صاحب نے غلط کہا تھا؟ نہیں، آپ کے لیڈر نے کہا تھا. میری بات سنیں، آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ انہوں نے مانتے ہیں نہیں مانتے؟ انہوں نے صحیح کہا تھا. صحیح کہا تھا، صحیح آپ نہیں مانتے؟ نہیں، میں کہتا ہوں صحیح کہا ہے اس نے صحیح کہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی، آپ کا نیریٹو کیا ہے؟ میں اس وقت پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو نیچرلی میں پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہی کہوں گا کہ بھائی اس نے صحیح کہا تھا.
میں جب ہسٹری بات کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں ٹانگ لگا کر سوال تو mix کر لیتے ہیں. میرا کام ہے سوال کرنا. آپ نے اس طرح کی تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی چلیں اب آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہاں وہ میں آپ کرتا ہوں. نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا جائے, نیشنل انٹرسٹ کے یہ آپ کا اپنا خیال ہے. نیشنل انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چن کر آتا ہے پرائم منسٹر, وہ کوئی بھی ہو, اس پر ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ پرائم منسٹر اگر پپٹ بن جائے تو وہ دوسری بات ہے. عمران خان پپٹ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے, پپٹ ہے. اس کو جنہوں نے لایا ہے اس کا وہ پپٹ ہے. پر اگر پرائم منسٹر وہ ذوالفقار علی بھٹو پپٹ نہیں تھا, وہ اس نے اپنی بات منوائی اور اپنی بات آخر یہاں تک منوائی کہ آخر میں وہ پھانسی پر چڑھ گیا. بے نظیر بھٹو شہید تھی, وہ اپنی بات پر کھڑی رہی اور اس کو جو بڑے مشکل دن دیکھنے پڑے اور آخر میں اس کو بھی شہید کر دیا گیا. دیٹ از سم ادر تھنگ. مصدق تھا ایران کا, اپنی بات پر کھڑا رہا, آخر میں جیل میں چلا گیا. تو لوگ ہیں ایسے جو کہ اپنی باتوں پر نہیں. صدام از ناٹ, صدام کنٹروورشل آدمی ہے, پر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کھڑے ہیں. اگر وہ پپٹ اگر وہ ایک صحیح بات پر کھڑا ہو جائے کوئی بھی آدمی, تو اس کا ہم بالکل سپورٹ کریں گے تاریخی طور پر. پر جو نہیں کھڑا ہوا تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب ایک ایماندارن بات بتائیں, نیوٹرل ہو کر, پارٹی لائن سے ہٹ کر. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرا یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو؟ میں نے کہا نا وہ پپٹ ہے نا. ہو سکتا ہے عمران خان نے بھی سیڑھی بنائی ہو وزیر اعظم بننے کے لیے. وزیر اعظم بن گیا. ابھی تو دیکھیں نا, ایک آدمی وزیر اعظم بن گیا, ایک آدمی وزیر اعظم بننے کے بعد وہ ہمت سے آگے آئے اور کہے کہ بھائی یہ چلے گی بات, اگر نہیں چلے گی تو ہم نہیں. آپ نے 5 سال اقتدار کیا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑے, عمران خان کو لڑانا چاہتے ہیں. نہیں, میری بات ڈاکٹر صاحب یہ آپ سیاست کر رہے ہیں. ہم نے بہت کچھ کیا. میمو گیٹ ہم پر بنا, ٹھیک ہے. اگر ہم اتنے کمپرومائزنگ ہوتے تو میمو گیٹ ہم پر نہیں بنتا. ہم پر جو غداری کے الزام لگے زرداری صاحب پر, بے نظیر صاحبہ کو سیکورٹی رسک آ گیا, ذوالفقار علی بھٹو کو کہا گیا کہ اس نے کشمیر کا سودا کر لیا, جو کہ پھانسی پر چڑھ گیا, شہید ہو گیا, جو تاشکند میں اس نے جواب دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کھڑا ہونا, دیٹ از سم ادر تھنگ. کمپرومائز کر کے پپٹ ہونا. سر بی بی بھٹو صاحب, ان کو لوگ چاہتے تھے, سپورٹ کرتے تھے, آج بھی چاہتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, عوامی سپورٹ ہے. زرداری صاحب جیل میں گئے, ان کے لیے عوام کے اندر کوئی بے چینی نظر نہیں آ رہی, ان کے اپنے شہر میں بھی کوئی ریزسٹنس نظر نہیں ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ زرداری صاحب کے لیے لوگ نکلے ہیں اور اپنے طور پر انہوں نے ریسنٹمنٹ دکھائی ہے, اور ہر چیز کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے. جب لوگ کم نکلے یا زیادہ نکلے, پر لوگ نکلے تو ہیں نا, اور جلسے بھی ہوئے ہیں, احتجاج بھی ہوا ہے. دباؤ نہیں ڈلا؟ عدی فریال کے لیے بھی ہوا ہے. دباؤ ڈلے عمران خان کے اوپر, حکومت کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. دیکھیں دباؤ یہی ہوتا ہے, کوئی ہتھیار بند جدوجہد تو نہیں ہے. سر روڈوں پہ تو ہو نا, احتجاج, جلسے, جلوس, پریس کانفرنسز, اپنے حساب سے چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ کوئی 10 لاکھ لوگ نکلیں گے, پر لوگ اسی طرح آہستہ آہستہ چیزیں چلتی ہیں. میڈم آپ کو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر؟ پولیٹیکل پارٹیز کمپرومائز کیا انہوں نے اقتدار کی وجہ سے, ورکر کو چھوڑا, نظریے کو چھوڑا, اسٹرگل کو چھوڑا, صرف اقتدار کی سیاست. یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ سب اقتداری پارٹیاں ہیں؟ امتیاز صاحب, میں آپ کے اس سوال سے پہلے ایک بات ڈسکس کر لوں گی. جو آپ نے کشمیر ایشو پہ بات کر رہے تھے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب کشمیر ایشو پہ جو کشمیر کی اخلاقی حمایت سے بڑھ کر ہمیں ایک بات کرنی پڑے گی. اور وزیر اعظم صاحب نے ٹھیک ہے یہ بات کہی ہے کہ جی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں جنگ کر لوں. دیکھیے پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے, اور وہ اس نے ہمیشہ یہ چیز کی کہ ٹیبل ٹاک پہ بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, اور بار بار اس نے اس کے لیے اسٹیپ بھی لیا. لیکن انڈیا جو ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے, جس نے ہر بار یہ کام کیا کہ اس نے ٹیررزم پھیلایا اور ریلیجس ٹیررزم ٹاپ پہ, اور مودی جو سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے اس نے یہ کام کیا, اور جو ہی وہ الیکشن لڑ کے اب آ گیا ہے تو اس نے یہ اپنا چہرہ دکھانا شروع کیا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو اتنی بڑی بات کر دی کہ وہاں سے ابھی نندن یہاں آیا تو ہم نے اس کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ بھیج دیا, اور اس کے بعد آپ نے کشمیر کے ساتھ, کشمیریوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ اب ٹائم ہے کہ اخلاقی حمایت سے بڑھ کر آگے بات کریں, اور بالکل
पूरी कौम उनके साथ साथ खड़ी है। है। बड़ी मेहरबानी। और इस चीज पे अगर वो ये समझते हैं कि वो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अगर मोदी जो है जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमें उसी की जुबान में बात करनी चाहिए। हाँ ये 70 और 35 वाला जब हो रहा था, और ये जो उससे पहले जो ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे इमरान खान वाले, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त इधर ही मैं आपके पास बैठा था, वो चल रहा था और उसका ख़त्म हुआ। आप अगर आप चेक करेंगे तो मैंने उसी वक्त कहा था, मैं बहुत छोटा एक आदमी हूँ और एनालिसिस के बुनियाद में मैंने कहा था कि इन्होंने कश्मीर पर सौदेबाजी की है। आप निकाले वो प्रोग्राम। हाँ सही करें, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। एमएनए साहब कोई सौदेबाजी नहीं हुई। कोई सौदेबाजी नहीं। एमएनए साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब ने कहा कि जमहूरियत सिस्टम चलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर जमहूरियत लाएं, इंस्टीट्यूशनलाइज करें अपने आप को। जिस तरह नुसरत वाहिद साहिबा ने कहा कि हमें टाइम मिलना चाहिए, जिस तरह दूसरी पार्टियों को मिला है, जिस तरह डॉक्टर फौजिया हमीद ने कहा कि जुर्रत दिखानी होगी और अपने आप को आगे बढ़ के उसकी जुबान में बात करनी, इशू हल करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हुक्मरान जिम्मेदार हैं अगर मुल्क के अंदर कुछ भी होता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।